बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि क्या इमरान खान से पस पर्दा क़ुव्वतें बात कर रही हैं या नहीं कर रही। इमरान खान के लिए इस्टेब्लिशमेंट के दिल में कोई नरम गोशा पैदा हो रहा है, कोई रिहाई की सबील बन रही है या नहीं बन रही। इस पर बाअसर सहाफ़ी जो है वो मुनक़सिम राय क्यों दे रहे हैं और इस पर मेरा ज़ाती मौक़िफ़ क्या है, मेरी ज़ाती इत्तलात क्या हैं, ये भी मैं आपके सामने रखूँगा। सरकारी जोकरों में एक और का इजाफ़ा कैसे हुआ है। फार्म 47 की हुकूमत में आम आदमी का जीना महाल हो गया, जिसके बारे में गवाही मुल्क के बाहर से भी आ गई है। सनम जावेद और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा पंजाब हुकूमत का खुसूसी हदफ क्यों है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले वही सवाल जो हर एक के लबों पे है कि इमरान खान का क्या बन रहा है। हर तरफ एक ही बहस चल रही है, क्या इमरान खान से जेल में इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों की मुलाकात हुई है या नहीं हुई। एक तरफ नाज़रीन सीनियर सहाफ़ी नजम सेठी हैं जो बड़े ही इसरार के साथ पिन पॉइंटेडली जेल में इमरान खान से मुलाकातों की, इस्टेब्लिशमेंट की मुलाकातों की तस्दीक कर रहे हैं, बल्कि इस मुलाकात में तय पाने वाले सीज़ फायर के बारे में बड़ी सराहत के साथ पॉइंट टू पॉइंट बयान कर रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ सीनियर सहाफ़ी मुलाकात की इन ख़बरों को ट्रक की बत्ती करार देकर इसे सिर्फ PTI की मुमकिना तहरीक से बचने की एक कोशिश करार दे रहे हैं। इन सहाफ़ियों में हामिद मीर है, नुसरत जावेद है और भी 2-3 सीनियर जर्नलिस्ट शामिल हैं। नजम सेठी के पुराने साथी जो इन दिनों इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जुमान बने हुए हैं, मुनीब फ़ारूक साहब, उनका कहना है कि नजम सेठी की चिड़िया झूठी खबर लेके आई है। इमरान खान से फ़ौज का कोई नुमाइंदा नहीं मिला और ना ही सोशल मीडिया के हवाले से किसी किस्म की कोई मदद मांगी गई है। इस्लामाबाद के एक और बाखबर सहाफ़ी असद अली तूर का कहना है कि इमरान खान से फ़ौज की एक अहम शख्सियत, इशारा करायों में वो DGMI का जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने मुलाकात की है जो तकरीबन 1.5 घंटा तक जारी रही है। इस मुलाकात में काफ़ी गिले शिकवे हुए हैं। अलबत्ता इस मुलाकात के नतीजे में इमरान खान की फ़ौरी रिहाई का कोई इम्कान नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर हो सकता है कि तहरीक इंसाफ को बतौर जमात कुछ स्पेस दे दी जाए। उनका कहना है कि इमरान खान के लिए बनी गाला मुंतकिल होने की ऑफ़र हर वक्त मौजूद है, मगर फ़िलहाल कप्तान इस पर गौर करने के लिए भी तैयार नहीं है। लंदन में मौजूद बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब का कहना है कि उनके सोर्सेज ने इस बात की तस्दीक की है कि जब जंग के दौरान भारत ड्रोन हमले कर रहा था तो तब अडयाला जेल में इमरान खान की सिक्योरिटी का मसला पैदा हो गया था, जिसके बाद उन्हें जेल से 2-3 दिन के लिए किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था और इस महफूज मकाम पर उनकी किसी आम शख्सियत से मुलाकात हुई है। ये तो नहीं पता चल सका कि किसके साथ हुई है। नाज़रीन, बहरहाल इस खबर की मैं ज़ाती तौर पे तरदीद कर सकता हूँ, वो इसलिए कि इमरान खान साहब जो है वो किसी ये जंग के दिनों में किसी एक रात भी जेल से बाहर नहीं गए और रात भी नहीं गए, और अगर दिन के वक्त भी गए हैं तो ये दौरानिया, अगर वो गए हैं कहीं पे तो ये दौरानिया किसी वक्त भी 18 घंटे से ज़्यादा का नहीं था। तो अब मैं इस खबर की कम से कम तस्दीक नहीं कर सकता कि इमरान खान साहब को जेल से बाहर ले जाया गया है और उस दौरान कोई मुलाकात की गई है। मैंने तमाम बाखबर सहाफ़ियों और अहम शख्सियात का नाज़रीन मौक़िफ़ तो आपके सामने रख दिया। अब इन मुलाकातों के बारे में मेरी ज़ाती राय क्या है वो भी आपके सामने मैं रखे देता हूँ। मेरे ख्याल में इमरान खान के साथ जेल में अहम शख्सियात का मुलाकातों का जो सिलसिला है वो पहले कभी रुका ही नहीं था और अभी भी जारी हैं किसी न किसी अंदाज में। लेकिन नाज़रीन, ये बात यहाँ तक बिल्कुल ठीक है कि इस्टेब्लिशमेंट की एक बहुत ही अहम नहीं अहम तरीन शख्सियत ने मुलाकात ज़रूर की है, ताहम ये मुलाकात जो है ये किस हद तक इसमें मामलात तय पाए हैं ये पूरे यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता। लेकिन नाज़रीन, ये मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि जो इस एक मुलाकात में जो मामलात इमरान खान साहब को ऑफ़र किए गए थे, इमरान खान ने उनमें से कम 90% जो है वो इनकार कर दिया था। और असल में नाज़रीन एक बात समझने वाली है कि हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद कोई ना कोई शख्सियत जो है
وہ عمران خان کے پاس کوئی پیغام لے کے جاتی ہے. باہر سے جو جانے والی شخصیات کا ہر بار ڈیل کا پیغام ذرا مختلف انداز میں پہنچایا جاتا ہے. دوسری طرف عمران خان کو جہاں بھی ڈیل کی ذرا سی بھی بدبو یا رمق محسوس ہوتی ہے وہ ایسی ہر آفر کو مسترد کرنے میں ایک لمحہ نہیں لگاتے, اور پھر جو ہی انہیں اخبار نویسوں سے ملاقات کا موقع ملتا ہے تو وہ سارے کا سارا جو پھلایا گیا غبارہ ہے اس میں سوا مار کے, سوئی نہیں سوا مار کے اس کو پنکچر کر دیتے ہیں. اس بار بھی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے تو یہ وہی پرانی کوششوں کا ایک حصہ تھا. البتہ اس وقت جو لیول تھا جس شخصیت نے یہ آفر کی ہے وہ یقیناً پہلی شخصیات سے بہت اوپر کا تھا. موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا ناظرین خیال یہ ہے کہ انہیں ضیاء الحق کی راہ پر نہ چلنا پڑے بلکہ وہ پرویز مشرف کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں. ضیاء الحق کی راہ پر چلتے ہوئے پاپولر لیڈر کو قربان کرنا پڑتا ہے. ایسا ہو جائے تو پھر قربانی دینے والے لیڈر کی قبر جو ہے وہ زندہ لیڈر سے زیادہ پریشان کرتی ہے. اس کے برعکس پرویز مشرف کی طرح اگر سیاسی لیڈر کے ساتھ ڈیل کر کے اسے 60 صندوقوں سمیت ملک سے باہر بھیج دیا جائے تو ایک طرف لیڈر کی مقبولیت کا غبارہ پھٹ جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ ملک کے اندر کوئی بھی اپوزیشن ٹھہر نہیں پاتی. مگر عمران خان ناظرین ماضی کے ہر لیڈر سے مختلف نکلا ہے. بالکل ایک عمران خان کی شخصیت ایک ایسا فینومینا ثابت ہوئی ہے جو پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں نہ اسٹیبلشمنٹ نے, نہ حکومت نے اور نہ عوام نے ایسا فینومینا دیکھا تھا. وہ ظالم کے ہاتھوں موت قبول کرنے کو تیار ہے لیکن تاریخ کے ہاتھوں پامال ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان ناظرین ایگزیکٹلی یہی لڑائی ہے. کوئی بھی ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. بھارت کے خلاف جنگ نے البتہ اسٹیبلشمنٹ کی سوچ میں تبدیلی کی ایک رمق ضرور پیدا کی ہے. اگرچہ اس وقت سیز فائر ہے مگر پوری دنیا جانتی ہے کہ مودی زخمی سانپ کی طرح تڑپ رہا ہے اور وہ ہر صورت میں پلٹ کر وار کرے گا. اس لیے اسٹیبلشمنٹ یہی چاہتی ہے کہ بھارت کے ساتھ محاذ آرائی کے ماحول میں ملک کے اندر جاری محاذ آرائی کو ختم نہ کرنا, اگر ممکن نہیں ہے ختم کرنا تو کم از کم تناؤ میں کمی ضرور لائی جائے. تو ان ناظرین حالات میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جوں یہ معاملہ طول پکڑتا جائے گا ہندوستان کے ساتھ کشیدگی والا تو نون لیگ کی اہمیت جو ہے وہ کم تر ہوتی چلی جائے گی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جوں نون لیگ کی اہمیت کم ہوتی چلی جائے گی تو وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے اوچھی حرکتیں کرے گی. وہ ایسی حرکتوں پہ اتر آئے گی جو ملک کی سلامتی کے لیے بھی خطرہ بن سکتی ہیں. دوسری طرف ملک کے مقبول ترین لیڈر عمران خان کی ضرورت ان حالات میں بڑھتی چلی جائے گی. اس لیے آج نہیں تو کل عمران خان کو آزادی دیے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے. لیکن ناظرین پھر معاملہ اٹکا کہاں ہوا ہے؟ ناظرین سیدھی بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ڈیل کا نہیں بلکہ ڈیل کا جو ابا ہے یعنی ٹھپا وہ لگا کر عمران خان پر کوئی کرم فرمائی کی جائے. لیکن عمران خان دوسری طرف ایک انتہا پہ کھڑے ہیں. وہ یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ ڈیل یا کوئی اس طرح کی چیز دیکھتے ہیں, ہلکی سی بھی بال برابر بھی رمق محسوس کرتے ہیں کہ اس سے ڈیل کا تاثر ملتا ہے تو وہ فوراً پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اخبار نویسوں کے سامنے آ کر بھی وہ صاف بات کہنے سے نہیں چوکتے. اکثر اوقات تو ان کی ہمشیرہ جو ہیں وہی باہر آ کے سب کچھ بتا دیتی ہیں. اب ناظرین وہ عمران خان کا مطالبہ کیا ہے؟ عمران خان کہتے ہیں کہ اگر مذاکرات کرنے ہیں تو مذاکرات کا مرکزی نقطہ اور بلکہ جو محور و مرکز ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ادارے جو ہیں وہ مکمل غیر جانبداری سے کام کریں. وہ کہتے ہیں خواہ وہ عسکری ادارے ہوں یا وہ عدالتی ادارے ہوں وہ اپنے آپ کو غیر جانبدار کر لیں. اب اگر وہ ادارے غیر جانبدار کر لیتے ہیں تو پھر اس سارے سسٹم کی عمر جو ہے کتنے دن باقی رہ جاتی ہے یہ ناظرین آپ کو بھی اچھی طرح سے اندازہ ہے. بس یہ مسئلہ ہے کہ اور یہیں پہ آ کے مذاکرات شروع ہوتے ہیں اور یہیں پر ہی فوراً دم توڑ دیتے ہیں. لیکن ناظرین اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو اشد ضرورت ہے کہ ملک میں یکجہتی پیدا کرنے کے لیے عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو آن بورڈ لیا جائے. اس لیے وہ بار بار رابطے کر رہے ہیں. اور دوسری بات ناظرین میں آپ سے یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جناب اگر یہ بات کہلوانی ہوتی اسٹیبلشمنٹ نے تو فلاں سے کہلواتی فلاں سے کہلواتی.
ناظرین معاملات اتنے پیچیدہ ہو چکے ہیں, ہم بھی یہ کوئی بھی بات کرتے ہیں تو فوری طور پہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ٹرک کی بتی ہے, وہ دوسروں کو جو دوسری بات کر رہے ہوتے ہیں ان کو فوراً غلط بیانی کے اور پتہ نہیں کیا کیا فتوے ان پر لگانا شروع کر دیتی ہے. دوسری طرف ناظرین یہ نہیں اکثر ہمارے ویورز سوچتے کہ اگر یہ بات کہہ دی جائے کہ جی نہیں اب عمران خان کی رہائی کا کوئی چانس نہیں ہے, کوئی چانس, دور دور تک کوئی چانس نہیں ہے, تو کیا یہ کہنے سے مایوسی نہیں پھیلتی؟ تو ناظرین دونوں اطراف میں اس وقت جو ہے وہ معاملہ بہت پھنسا ہوا ہے. صبح کے وقت دونوں کی جو پالیسی ہے اسٹیبلشمنٹ کی, میں سوچ کی بات کر رہا ہوں, وہ اگر آج ایک پوائنٹ پہ پھنسی ہوئی ہے تو کل کو ان کو کوئی مشورہ دیتا ہے تو وہ جو ہے وہ بالکل یکسر بدل جاتی ہے. اگلے دن پالیسی, اگلے دن ایک نئی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور پی ٹی آئی کو بھی. اس لیے حالات جو ہیں وہ دن بدن نہیں, گھنٹہ بگھنٹہ جو ہے وہ بدلتے رہتے ہیں. اس لیے مطلب اتنی جلدی ہمیں رائے قائم نہیں کر لینی چاہیے. یہ بات ضرور ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں اس وقت عمران خان کو رہا کرنے کی اور پی ٹی آئی کے دیگر جو قائدین ہیں ان کو رہا کرنے کی جو بات ہے وہ ایک سیریس لیول پہ موجود ہے اور وہ ڈسکس ہو رہی ہے, اور اس کا الٹیمیٹلی کوئی راستہ نکالنا پڑے گا. اچھا ناظرین, پاک بھارت حالیہ جنگ نے جہاں اور بہت سے سبق دیے ہیں, وہیں قوم کو یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ملک اس وقت کن جوکروں کے ہاتھوں میں. ملک میں سیاسی فیصلہ سازی کے منصب پہ مبینہ طور پہ ایک ایسا شخص سب پر حاوی ہے بقول وزیر اعظم کے, جو عدالت میں سٹیمپ پیپر پر لکھ کر دے گئے تھے کہ ان کے دماغ کی 70% شریانے بند ہیں. اس کے باوجود وہ جنگی آپریشن ڈیزائن کر کے دے رہے ہیں. ایک شخص وہ ہے جو سال ہا سال سے اپنے بارے میں یہ بتا رہے تھے کہ انہیں کمر کے مہروں کا مسئلہ ہے اور یہ کمر درد جو ہے وہ انہیں چین نہیں لینے دیتی, مگر عین جنگ کے دوران رات کے 2:30 بجے بھی وہ سوئمنگ کا شغل فرما رہے ہیں. اور رات کے اس پیر انہیں سوئمنگ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے یا آئی ہے یہ بھی انہوں نے نہیں بتایا. اور ناظرین دوسری طرف ان کا وہ پورا بیان اٹھا کے دیکھ لیں کہ کوئی سمجھ آتی ہے کہ وہ رات کے 2:30 بجے ہے, وہ فجر کی نماز کے بعد ہے, وہ کون سا وقت بتا رہے ہیں, کیا وہ کہنا چاہتے ہیں, جوش محبت میں یا جوش جذبات میں وہ کیا کچھ کہتے جا رہے ہیں, اور کیا وہ ملک کے وزیر اعظم کا شان ہے جو ان کا بیان ہے. آپ خود ذرا اندازہ لگائیے کہ مجھ سے پوچھا گیا, میں نے بتا دیا, میں سوئمنگ کر رہا تھا, پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ. اب قوم ابھی ایسے ہیرو کی گفتگو اور عین جنگ کے دوران ان کی مصروفیات سے محظوظ ہو رہی تھی کہ ایک اور نابغہ روزگار شخصیت کا بیان سامنے آ گیا. ان کا کہنا ہے کہ انڈیا نے حملہ کیا تو میں گھر میں سویا ہوا تھا, میری بیٹی نے مجھے آ کر جگایا کہ انڈیا نے حملہ کر دیا. میں نے اپنی بیٹی کو کہا تربوز کاٹ کے لے آؤ. میرا کانفیڈنس لیول دیکھیں. حضور والا یہ اس کو کانفیڈنس نہیں کہتے, اس کو بے شرمی کہتے ہیں. دشمن نے حملہ کر دیا ہے اور آپ تربوز کھا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کو فارم 47 پر جتوایا گیا تھا. آپ وفاقی وزیر ہیں اور آپ کا کام جو ہے ادویات بنانا ہے. پتہ نہیں کس دوا کے زیر اثر انہوں نے ایسی بات کر دی ہے. شاید انہوں نے وہی دوا کھا لی ہو جس کی وجہ سے وزیر موصوف جو ہیں وہ پکڑے گئے تھے. وہی پتہ نہیں چڑھا, پتہ میں نہیں, ان کی شہرت ایسی نہیں ہے, لیکن بہرحال مجھے تو یہی لگتا ہے کہ کیا آپ فرمائیں, ہوش و حواس میں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی اہم منصب پر فائز اور کابینہ کے رکن کو یہ بتایا جائے کہ ملک پر حملہ ہو گیا اور وہ فرمائش کرے کہ تربوز کاٹ کے لے آؤ. میرا تو ان لوگوں سے سوال ہے جنہوں نے ایسے ہیرے اکٹھے کیے ہیں کہ اگر انہوں نے فارم 47 پر ہی لوگوں کو لانا تھا تو اس سے بہتر لوگ موجود تھے, انہیں لے آتے. کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جناب علی میں تو وہ پیڈل ٹینس کھیل رہا تھا, مجھے اطلاع ملی. یار تسی ایک پہلی گل تو ساری رات جاگنا لے ہی ہو, اور اگر آپ جاگ ہی رہے تھے تو جنگ کے دنوں میں کوئی جنگ پہ بات کر رہے ہوتے. دوسری طرف آپ ہندوستان کی قیادت کو دیکھیں, انہوں نے جتنی بھی اپنی تصاویر جاری کی ہیں وہاں پر وہ فکر مندی کے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی لمبا چوڑا اجلاس نہیں, باقاعدہ لگتا ہے کہ وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. بے شک بعد میں شکست ان کا مقدر بنی, لیکن کم از کم ان کے بیانات تو اس طرح کے نہیں ہیں جیسے ہمارے وزراء دے رہے ہیں. مذاق بنا رہے ہیں آپ پوری قوم کے سامنے, اپنا بھی اور قوم کا بھی, قومی مزاج کا بھی. اچھا ناظرین, ایک طرف آپ یہ دیکھیں کہ مہنگائی کے خاتمے کے حکومتی دعوے ہیں اور دوسری طرف زندہ حقیقتیں ہیں. وہ کیا ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ملک کس راستے پہ چل رہا ہے.
اب ورلڈ بینک کی حالیہ رپورٹ کے مطابق 1 کروڑ پاکستانیوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے اور وہ ایک وقت کے کھانے کو ترس رہے ہیں، جبکہ گزشتہ 2 سے 2.5 سال کے دوران ہونے والی مہنگائی کے باعث 2.5 کروڑ افراد جو ہیں وہ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں، پاورٹی لائن سے نیچے چلے گئے، اور وہ صرف ایک وقت کا کھانا کھا سکتے ہیں۔ لوئر مڈل کلاس کا حال اس سے بھی برا ہے، جو روز جیتی ہے روز مرتی ہے بیچاری۔ کسی کے پاس بجلی کے بل کے لیے پیسے نہیں ہیں تو کوئی بچوں کی اسکول فیس کے لیے پریشان ہے۔ اگر کسی گھر میں بیماری آ جائے تو بیمار کے ساتھ باقی گھرانہ سوچ سوچ کے بیمار ہو جاتا ہے کہ اب علاج کے لیے رقم کہاں سے آئے گی۔ عمران نے چھوڑے وہ طرز حکومت کو تو ایک طرف رکھیں، آپ کو یاد مطلب یہ کوئی بتانے والی بات، ہر فرد کے لیے 10 لاکھ روپے کا جو صحت کارڈ دیا تھا وہ عمران خان کے 100 گناہوں پر پردہ ڈال سکتا ہے، جسے اس حکومت نے آتے ہی ختم کر دیا تھا۔ ہسپتال میں ناظرین آج ادویات نہیں ہیں، ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف ہڑتال پر ہے۔ موجودہ حکومت نے ادویات کی قیمتوں پر سرکاری چیک بھی ختم کر دیا، ڈی ریگولیٹ کر دیا، جس کا جی چاہے جو مرضی کرے، جو یہ فارماسیوٹیکل کمپنیز جو چاہتی ہیں جتنی مرضی قیمت لگا لیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ملک میں ادویات کی قیمتوں میں ایک سال میں 50 سے 200% تک کا اضافہ ہو گیا۔ اب بجٹ اہداف کو پورا کرنے اور حکمرانوں کی منہ زور عیاشیوں کو پورا کرنے کے لیے بنیادی ضروریات پر بھی ہوش و بر ٹیکس نافذ ہے، مطلب کپڑوں پر، جوتوں پر، گھی، دالوں، ڈبے کے دودھ پر، پانی کی بوتل، انڈوں پر 18% ٹیکس نافذ ہے، اور ٹیکس دینے والوں کی قسمت میں سوائے ذلت اور خواری کے کچھ بھی نہیں۔ جو سرکاری اسکولوں میں بچوں کو تعلیم نہیں دلوا سکتے وہ سرکاری اسپتالوں میں علاج نہیں کرا سکتے۔ اچھا ناظرین، نون لیگی سرکار کو ذرا سا بھی خدشہ محسوس ہوتا ہے نا کہ پس پردہ قوتیں پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی بات چیت کر رہی ہیں تو جیلوں میں قید پی ٹی آئی کے رہنماؤں پر ظلم و ستم کا ایک نیا دور شروع کر دیا جاتا ہے، نیا راؤنڈ شروع کر دیا جاتا ہے، نئے حربے آزمائے جاتے ہیں۔ اب میڈم وزیر اعلیٰ کے حکم پر پنجاب کی تمام جیلوں میں ایئر کولر لگائے جا رہے ہیں۔ پورے پنجاب میں صرف جیل کی ایک بیرک اس سہولت سے محروم ہے، اور وہ بیرک ہے جہاں صنم جاوید کو رکھا گیا۔ صنم جاوید کے ساتھ 8 دیگر خواتین بھی اسی بیرک میں موجود ہیں، اور وہ بار بار صنم جاوید سے گلہ کر رہی ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہم بھی گرمی کا عذاب جھیلنے پر مجبور ہیں۔ دوسری طرف ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی ضمانت کا معاملہ پھر لٹک گیا۔ سرکار کی طرف سے ریکارڈ پیش نہ کرنے پر اے ٹی سی نے ڈاکٹر یاسمین کی درخواست ضمانت پر سماعت جو ہے وہ 30 مئی تک ملتوی کر دی ہے۔ ذرا دیگر کیسز میں پیشیوں کی ذرا دیکھیے گا، جہاں پر سرکار کا مفاد ہے وہاں پر 1 گھنٹے کی پیشی دینے کے لیے سرکار عدالت تیار ہے، جہاں پر سرکار کا یا عدالت کا مفاد نظر آتا ہے۔ اور یہ سماعت جہاں پر ایک کینسر کی 2 دفعہ کینسر کی مریضہ جو ہے اس کی سماعت کا معاملہ ہے، ضمانت کا معاملہ ہے، تو اگلی سماعت کب تک ڈالی گئی ہے؟ 30 مئی تک۔ ناظرین، صنم جاوید اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ظلم و ستم کا حکومت کے اس کرم فرمائی کا خصوصی ہدف کیوں ہے؟ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا قصور تو صرف اتنا ہے نا کہ انہوں نے ایک مہاتما کو الیکشن میں دھول چٹا کر اس کے سیاسی کیریئر کو بھیانک انجام سے دوچار کر دیا تھا، اور کیا ہے بیچاری کا۔ اور جو صنم ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ اس پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، باہر آ کے پھر وہ اسی دبنگ لہجے میں بات کرتی ہے۔ اب ناظرین، کچھ خبریں بہت ہی امپورٹنٹ عدالتی محاذ کی۔ اب مخصوص نشستوں کے کیس میں سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی نے بینچ کی تشکیل پر اعتراض کر دیا۔ انہوں نے اپنے دلائل میں کہا ہے کہ مرکزی فیصلہ کرنے والے ججز کو بینچ میں شامل ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ 11 رکنی بینچ کو کیسے 13 رکنی بینچ کے فیصلے پر نظر ثانی کر سکتا ہے، یعنی 13 رکنی بینچ کا فیصلہ جو ہے وہ 11 رکنی بینچ کے سامنے اپیل میں کیسے جا سکتا ہے۔ یہ عدالت کے طے کردہ اصولوں کے منافی ہے، اور پوری دنیا میں صدیوں سے یہ اصول رائج ہے کہ نظر ثانی کم از کم اتنے ججز کا بینچ سن سکتا ہے جتنے ججز نے فیصلہ دیا ہو۔ اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی 70 سال کی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوگا کہ فیصلہ جو ہے وہ 13 رکنی بینچ نے دیا ہے، اور ان کو جو سنیں گے، اپیل کو جو سنیں گے، وہ 11 رکنی بینچ سنے گا۔ اچھا، اس پر بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان نے کہا ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد اب 8 یا 9 رکنی بینچ بھی 13 ججز کے فیصلے پر نظر ثانی کر سکتا ہے۔ تو حضور والا 8 یا 9 کی بھی کیا ضرورت ہے؟ آپ اکیلے ہی بیٹھ کے فیصلہ فرما دیں۔ 8 یا 9 کا احسان کیوں فرما رہے ہیں آپ؟
ایک اکیلے بیٹھے اور فیصلہ سنا دیں. 26ویں ترمیم میں تو آپ کو سب کچھ ہی دے دیا گیا ہے. 26ویں ترمیم میں تو آپ فیصلہ نہ بھی دیں, کچھ بھی کہہ دیں تو بھی آپ ٹھیک ہے, آپ کے فیصلے کی بھی ضرورت نہیں ہے 26ویں ترمیم کے بعد. خدا کے لیے یہ عدالتیں کس طرف چل پڑی ہیں. اچھا, اس پہ جسٹس صاحب کے ان ریمارکس پہ جسٹس جمال مندوخیل نے وہی بات کی ہے سپریم کورٹ کے. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے تمام ججز کو آئینی بینچ میں شامل ہونا چاہیے, جس پر فیصل صدیقی نے کہا کہ یہ ہو جائے تو بہت اچھا ہے. کیس کی پھر مزید سماعت جو ہے وہ کل تک ملتوی کی گئی ہے, مگر آج کی سماعت سے لگتا ہے کہ بینچ کے سربراہ جو ہے وہ اس کیس کا فیصلہ کرنے میں بہت جلدی میں ہے. ایک طرح میں نے عرض کیا نا کہ 30 تاریخ تک ضمانت ڈال دی گئی ہے اس کیس کی, اور اس میں جو ہے وہ مطلب جج صاحبان کا بس نہیں چل رہا کہ وہ کھانے کا وقفہ بھی کریں. وہ کہتے ہیں کھانے کا وقفہ بھی ختم کریں, بس شام تک اس کیس کو نپٹائیں. اور ججز سینیورٹی کیس کی بھی آج سماعت ہوئی ہے. 5 رکنی آئینی بینچ نے کیس کی سماعت کی ہے. حامد خان نے دلائل ان کے جاری تھے کہ کیس کی سماعت جو ہے وہ کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. اچھا ناظرین, بہرحال یہ عدالتوں کا حال تو آپ کے سامنے ہی ہے. آخر میں 2 اشعار سن لیں. یہ سعادت مجھے مولا نے عنایت کی ہے, یہ سعادت مجھے مولا نے عنایت کی ہے, میں نے بے خوف وکیلوں کی وکالت کی ہے, میں نے بے خوف وکیلوں کی وکالت کی ہے. کب ہے احسان کسی پر یہ میرا کار عمل, کب ہے احسان کسی پر یہ میرا کار عمل, میں نے حق بات کہی ہے تو عبادت کی ہے, میں نے حق بات کہی ہے تو عبادت کی ہے. ناظرین خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.